फ्रेंड्स, ये स्टोरी का नवा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए। ओबरॉय हाउस। रूहान अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब से सब लोग काम पर गए थे तब से वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब तक दोपहर हो चुकी थी। रूहानी ने कुछ देर का ब्रेक लिया था। उसने टाइम की तरफ देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने बुक बंद की और चेयर से उठ गई और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर रूम से बाहर निकल गई। वो सबसे पहले खुद के लिए खाना बनाती हुई, वो घर में अभी अकेली थी इसलिए उसने थोड़ा ही खाना बनाया। कुछ देर में उसका खाना बन जाता है तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है और फिर बर्तन किचन में रखकर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि तभी उसे किसी के शूज़ की आवाज़ आती है। वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे मेन डोर से ऋषभ आ रहा था। ऋषभ ने रूहानी की तरफ देखते हुए पूछा, "बेबी, तुम नीचे क्या कर रही हो?" रूहानी ने कहा, "जी कुछ नहीं, मैं तो बस खाना खाने आई थी। लेकिन आप बताइए, आप इस टाइम घर पर क्या कर रहे हो?" उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, "कुछ नहीं, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था इसलिए मैं घर आ गई।" उसकी बात सुनकर रूहानी कुछ पल उसे देखती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी ऋषभ एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसके इस एक्शन से रूहानी डर की वजह से उसके गले में बाहें डाल देती है और उसे हैरानी से देखते हुए बोली, "ये आप क्या कर रहे हो?" ऋषभ ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, "अपनी बीवी को रूम में लेकर जा रहा हूँ।" रूहानी ने कहा, "लेकिन मैं खुद चल सकती हूँ।" ऋषभ ने कहा, "मैं जानता हूँ बीवी, लेकिन मैं लेकर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है?" उसकी बात सुनकर रूहानी उसे देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और फिर उसने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ उसे लेकर रूम में आया। रूम में आकर वो रूहानी को नीचे उतारता है तो रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, "आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ।" उसकी बात सुनकर ऋषभ अपना ब्लेजर निकालने लगा। उसे ब्लेजर निकालते देखकर रूहानी उसे देखने लगी तो ऋषभ ने ब्लेजर उसे दे दिया। रूहानी ने उसके ब्लेजर को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर ऋषभ अपनी टाई निकालता है तो रूहानी उसकी टाई भी पकड़ लेती है। फिर ऋषभ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। रूहानी जैसे ही ये देखती है उसकी नज़र झुक जाती है। तभी ऋषभ की नज़र रूहानी पर जाती है, जिसे देखकर उसने अपने मन में कहा, "यहाँ तो मेरी बीवी मुझे शर्टलेस नहीं देख पा रही है और वो रेहान कमीना मुझे फैमिली आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है।" ये सोचकर उसने ना में अपना सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी ने अपनी नजरें उठाकर देखा। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से बोली, "आज मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? आज उनकी नज़र मुझ पर ऐसे क्यों थी? मुझे उनकी नज़रों में आज कुछ अलग क्यों दिख रहा है?" फिर उसने एकदम से अपना सिर झटकते हुए कहा, "रूहानी, तुम क्या सोच रही हो? ज़्यादा मत सोचो, वो तुम्हारे हस्बैंड हैं। डर किस बात का?" ये कहते हुए उसके शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। कहने के लिए तो वो खुद को दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घबराहट हो रही थी। उसने जल्दी से ऋषभ के कपड़े निकाले और सीधा बेड पर जाकर लेट गई।
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا رشب کو ہو رہا ہے روحانی سے پیار؟ کیا وہ کرے گا کبھی روحانی سے اس بات کا اظہار؟ اس نے خود کو بلینکٹ سے کور کر لیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ اسے آج بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد واش روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ روحانی نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہی رشب جیسے ہی واش روم سے باہر آتا ہے تو اس کی نظر بیڈ پر جاتی ہے جہاں روحانی نے خود کو سر سے لے کر پیر تک بلینکٹ سے کور کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر رشب نے روم میں اپنی نظریں گھمائی اور پھر سے بلینکٹ میں لپٹی روحانی کو دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر روحانی کو دیکھتا ہے اور پھر بیڈ پر رکھے اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے۔ وہ بیڈ کے پاس آیا۔ ادھر روحانی رشب کے قدموں کی آواز سن رہی تھی۔ اسے رشب کے قدموں کی آواز اپنی طرف آتے ہوئے سنائی دے رہی تھی اور پھر خود سے دور جاتے ہوئے وہ سب سن رہی تھی۔ جب کچھ دیر تک اسے رشب کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی ہے تو اس نے دھیرے سے بلینکٹ کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور پہلے واش روم کی طرف دیکھا اور پھر پورے روم میں اپنی نظریں گھمائی۔ پورے روم میں کوئی نظر نہیں آیا، جسے دیکھ کر اس نے خود سے کہا، لگتا ہے وہ چلی گئی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس اپنا سر تکیے پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لیتی ہے اور دوسری طرف پلٹ کر اپنی آنکھیں بند کرنے کو ہوتی ہے کہ تبھی اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے کیونکہ رشب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دم سے اس کے اوپر آ گیا تھا۔ روحانی کی آواز اس کے گلے میں ہی رہ جاتی ہے اور شریر ایک دم سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور وہ ایک دم فریز ہو جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بڑی بڑی کر کے رشب کو گھبراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رشب کا ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے منہ پر تھا۔ اس نے روحانی کو گھورتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تم چلا کیوں رہی ہو؟ اس کی بات سن کر روحانی ایک دم سے ہوش میں آئی۔ اس نے رشب کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹایا اور اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہو اور آپ نے ابھی تک کپڑے کیوں نہیں پہنے ہیں؟ اس کی بات سن کر رشب پہلے تو آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتا ہے، لیکن جب اس کی نظریں روحانی کے چہرے پر جاتی ہے تب وہ روحانی کو شرارت سے دیکھ کر اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیوی کیا تمہیں مجھے ایسے دیکھنے میں شرم آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر روحانی اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ رشب اس کی جھکی نظروں کو دیکھتا ہے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، بیوی میری طرف دیکھو۔ اس کی بات سن کر روحانی نے نام میں اپنا سر ہلایا تو رشب نے اس کی چین پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ روحانی اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر رشب نے کہا، بیوی میں نے کہا نا میری طرف دیکھو۔ روحانی نے اس کی بات سن کر بھی اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھائی، جسے دیکھ کر رشب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھا تو میں تمہیں ابھی کس کر لوں گا اور تب تک کروں گا جب تک تم بے ہوش نہیں ہو جاتی۔ اس کی بات سن کر روحانی ڈر جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ریحان اب کسی لڑکی کو کرے گا اپنی لائف میں شامل؟ کیا مسکان بنے گی ریحان کی لائف پارٹنر؟ اور جلدی سے نظریں اٹھا کر رشب کو دیکھنے لگتے ہیں۔ رشب اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ روحانی کو رشب کی گہری نظریں زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوتی اور وہ دوسری طرف نظریں گھماتے ہوئے بولی، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ اس کی بات سن کر رشب نے
اسے دیکھتے ہوئے سرد آواز میں کہا، لیکن بیوی، میں نے تمہیں کب پکڑا؟ یہ سن کر روحانی نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں گھبراہٹ کی وجہ سے تیز ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر رشب اس کی کان کے پاس جھک کر دھیرے سے بولا، بیوی، میرے کچھ کیے بنا ہی تم اتنی گھبرا رہی ہو، تو سوچو جس دن میں کچھ کروں گا اس دن کیا ہوگا تمہارا۔ جیسے ہی روحانی رشب کی بات سنتی ہے، اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں اور اس کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگتی ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر رشب نے اس کے کان پر ہلکا سا بائٹ کیا اور اس سے دور ہو گیا۔ اس کے بائٹ کرنے سے روحانی تو جیسے فریز ہو جاتی ہے۔ رشب اب تک اس کے اوپر سے اٹھ چکا تھا، لیکن روحانی تو ابھی بھی ویسے ہی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رشب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس نے بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھائے اور روحانی کو دیکھتے ہوئے بولا، بیوی اٹھ جاؤ، کیا تمہیں پڑھائی نہیں کرنی ہے؟ اس کی آواز سن کر روحانی ایک دم سے ہوش میں آئی اور اٹھنے کی جگہ اس نے خود کو بلینکٹ سے کور کر لیا۔ رشب نے جب یہ دیکھا تو اس نے ناگواری میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، بیوی اٹھ جاؤ۔ روحانی نے بلینکٹ سے اٹھتے ہوئے اندر سے کہا، میں صبح سے پڑھ رہی تھی، اب شام کو پڑھوں گی، مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دیجیے۔ اس کی بات سن کر رشب کچھ دیر اسے دیکھتا ہے اور پھر ناؤ میں اپنا سر ہلاتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر چینجنگ روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد روحانی دھیرے سے بلینکٹ کو نیچے کر کے روم میں چاروں طرف اچھے سے اپنی نظریں گھماتی ہے اور پھر اپنے بغل میں دیکھتی ہے تو اسے جب رشب نہیں دکھتا ہے، اس نے گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر ایک نظر چینجنگ روم کے ڈور کو دیکھ کر روم سے تیزی سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد رشب چینجنگ روم سے باہر آتا ہے۔ وہ بیڈ کی طرف دیکھتا ہے تو روحانی بیڈ پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھتا ہے تو روحانی وہاں پر بھی نہیں تھی۔ پھر اس نے واش روم کی طرف دیکھا تو واش روم کا ڈور باہر سے بند تھا۔ پھر بالکنی کی طرف دیکھا تو بالکنی کا ڈور بھی بند تھا۔ روحانی کو روم میں نہ دیکھ کر رشب بھی روم سے باہر آ جاتا ہے۔ ادھر روحانی کچن میں رشب کے لیے لنچ بنا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں بزی تھی۔ وہ دال میں تڑکے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی کہ تبھی کوئی پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے۔ کسی کے اچانک پکڑنے سے روحانی ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر نیچے سلیب پر گر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ رشب کی باڈی کے اندر سے آتی اس کی خوشبو کو پہچانتی ہے تو اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کھانا بنانے دیجیے۔ اس کی بات سن کر رشب نے اس کے گلے میں اپنا چہرہ گھماتے ہوئے کہا، تمہیں تو نیند آ رہی تھی نا بیوی؟ اس کی بات سن کر روحانی نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بے چین ہوتے ہوئے کہا، پلیز مت کیجیے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، آپ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر رشب نے اس کے نیک پر اپنے ہونٹ چلاتے ہوئے کہا، کیا سچ میں بھی؟ اس کے ایسا کرنے پر روحانی ایک دم سے سہر اٹھتی ہے اور اس کی پکڑ رشب کے ہاتھ پر کس جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا روحانی رشب کی حرکتوں کو برداشت کرے گی یا پھر کرے گی اسے خود سے دور؟ تبھی رشب نے اس کی نیک سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس کے کندھے پر اپنی چین رکھ کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا بیوی؟ میرے قریب آنے سے کچھ ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کی بات سن کر روحانی نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے کھانا بنانے دیجیے،
اس کی حالت دیکھ کر رشب نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے جس چیز کی بھوک ہے وہ تو تم مجھے کھانے نہیں دے رہی ہو، بس تمہیں تو اس کھانے کی پڑی ہے بیوی۔ اس کی بات سن کر روحانی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں نے کب آپ کو کچھ کھانے سے منع کیا ہے؟ اور آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں مجھے اتنا پریشان کر رہے ہو؟ پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر رشب نے ایک دم سے کہا، پہلے مجھ سے کسی نے بیبی کی ڈیمانڈ بھی تو نہیں رکھی بیوی۔ اس کی بات سن کر روحانی نے ہکلاتے ہوئے کہا، بیبی؟ تو رشب نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شاید میں نے ابھی یہی کہا ہے۔ اس کی بات سن کر روحانی کی نظریں جھک جاتی ہے۔ اس کا فیس ایک دم لال ہو گیا تھا اور اس کے شریر میں ایک عجیب سا سنسیشن ہونے لگا تھا۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر رشب نے کہا، ویسے آج گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم کہو تو ہم آج اپنی فرسٹ نائٹ منا سکتے ہیں۔ تمہارے چیخنے کرانے کی آواز بھی کوئی نہیں سنے گا۔ کیا کہتی ہو بیوی؟ روم میں چلے؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی روحانی نے اسے خود سے دور دھکا دیا اور اسے گھبراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس نے اچانک دھکا دینے سے رشب اس سے دور ہو جاتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے۔ روحانی کا پورا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا اور اس نے اپنی نظریں چھکا رکھی تھی۔ روحانی کی حالت دیکھ کر رشب کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی لیکن وہ ہنسا نہیں۔ تبھی روحانی نے دھیرے سے کہا، آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو آج؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی بات سن کر رشب نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بیوی اسے بہکی بہکی باتیں کرنا نہیں، رومانٹک باتیں کرنا کہتے ہیں، اور مجھے تمہارے ساتھ رومانٹک باتیں ہی نہیں، رومانٹک حرکتیں بھی کرنی ہیں۔ اس کی بات سن کر روحانی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے کہا، رومانٹک حرکتیں مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رشب نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، سچ میں بھی تم اتنی نادان ہو، لیکن تم اتنی نادان لگتی تو نہیں ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ رومانٹک حرکتیں کرنا اسے کہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر روحانی پیچھے جاتے جاتے سلیب سے سٹ جاتی ہے۔ تبھی رشب ایک دم سے اس کے پاس آیا تو روحانی سائڈ سے جانے لگی، لیکن وہ نکل پاتی اس سے پہلے ہی رشب اس کے دونوں طرف سلیب پر اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر جھک جاتا ہے۔ روحانی گھبراتے ہوئے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ رشب اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر اس نے روحانی کے گال پر کس کر لیا۔ یہ محسوس کرتے ہی روحانی ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے اور وہ رشب کو دیکھنے لگتی ہے۔ رشب بھی ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے ہونٹوں کی طرف رشب بڑھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر روحانی کی تو دھڑکنیں ہی رک جاتی ہے۔ رشب اس کے ہونٹوں کے ایک دم قریب آ گیا تھا تو روحانی نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ رشب اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنے ہی والا تھا کہ تبھی ان دونوں کے کانوں میں کچھ گرنے کی آواز آتی ہے، جسے سن کر روحانی اپنی آنکھیں کھول کر رشب کو دھکا دیتی ہے تو رشب اس سے دور ہو کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو اسے ڈور پر کوئی دکھتا ہے جو ان کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ کو دیکھ کر رشب نے دانت پیستے ہوئے کہا، سالے کتے، پہلے فیملی آگے بڑھانے کو کہتے ہیں اور پھر خود ہی کباب میں ہڈی بننے آ جاتا ہے۔ پہلے ہی سمجھ نہیں آتا شروع کہاں سے کروں، اور پھر شروع کیا تو یہ ٹپک گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ آخر ریحان
मुंबई जाना क्यों चाहता है और वो किसे मारने की बात कर रहा था। ये कहते हुए वो डोर पर खड़े रेहान को देख रहा था। फिर उसने एक नज़र रूहानी को देखा और किचन से बाहर जाने लगा। डोर के पास आकर उसने रेहान को घूरते हुए कहा, भूल जा मेरे बच्चों की बेबी सीटिंग करने की। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। वहीं रेहान ऋषभ को अजीब नजरों से देखते हुए खुद से बोला, किचन में कौन बेबी प्लानिंग की सोचता है। फिर पीछे पलटकर नीचे गिरे अपने फोन को उठाया और एक नजर रूहानी को देखा, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। रूहानी को देखकर वो भी किचन से बाहर निकल गया और सीधा लिविंग हॉल में आया। ऋषभ फ्रस्ट्रेट होकर सोफे पर बैठा था। उसे देखकर रेहान भी उसके बगल में जाकर बैठ गया और ऋषभ को देखते हुए बोला, वैसे मैंने देखा किचन इतनी बुरी जगह भी नहीं है। ऋषभ ने कहा, लेकिन तुम बीच में आ गई, सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। रेहान ने कहा, लेकिन तुमने खेल शुरू किया ही कहाँ था। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, शुरू करने जा रहा था लेकिन तुम बीच में आ गए। ऋषभ ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, ऐसा है क्या, मैं गलत टाइम पर घर आ गया, क्या मैं वापस जाऊं। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे घूरने लगा तो रेहान हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे मुस्कुराते देखकर ऋषभ हैरानी से उसे देखने लगा तो रेहान ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ऋषभ उसके चेहरे को एक टक देखने लगता है तो रेहान ने अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कहा, क्या कुछ लगा है मेरे फेस पर। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने ना में अपना सिर हिलाया और रेहान के माथे पर अपना हाथ रखा तो रेहान एकदम से पीछे हट गया और ऋषभ को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम। ऋषभ ने उसके फोरहेड को चेक करते हुए कहा, मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। रेहान ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। ऋषभ ने उसके होठों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, यू आर स्माइलिंग। उसकी बात सुनकर रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखने लगा तो ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, आज तुझ में कुछ अलग था, तेरे एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए, तू बदल रहा है या फिर कुछ हुआ है तेरे साथ। रेहान जैसे ही ऋषभ की बात सुनता है उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। उसे खुद में ही खोए देखकर ऋषभ ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए तुम। रेहान एकदम से होश में आया और ऋषभ को देखने लगा। फिर वो सोफे से उठा और बोला, मुझे कुछ काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो ऋषभ की कोई बात सुने बिना ही अपने रूम की तरफ चला जाता है। ऋषभ उसे जाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, आज तुमने कुछ अलग है। मुझे आज इतने सालों बाद तुम्हारे फेस पर छोटी ही सही लेकिन पहले वाले रेहान की झलक दिखी है। ये कहते हुए वो रेहान के रूम की तरफ देखने लगता है। इधर ऊपर रेहान अपने रूम में आया और सीधा मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मिरर में खुद को देखने लगा। वो कुछ देर तक मिरर में खुद को देखता रहा। तभी उसे मिरर में 24 से 25 साल का रेहान दिखता है, जो खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि लड़कियां तो क्या लड़कियां, लड़के भी उसकी मुस्कान पर दिल हार जाते। रेहान जैसे ही खुद को मुस्कुराते हुए देखता है वो एकदम से 2 कदम पीछे हो जाता है। सिर टेढ़ा करके अपनी शून्य नजरों से मिरर में देखने लगता है। पिछले 3 सालों से वो जब भी मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखता था वो हमेशा उसमें पहले वाले रेहान को ढूंढता था, जो शायद कहीं खो गया था।
یا یوں کہے کسی نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس نے مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے؟ پھر اس نے غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ریحان کبھی اس لڑکی کو بلا پائے گا اور کیا وہ کبھی پہلے جیسا بن پائے گا؟ ایک ہفتے بعد آج روحانی کا انٹرنس ایگزام تھا۔ اس پورے ہفتے روحانی نے صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دیا تھا اور ریحان نے بھی اسے بہت اچھے سے پڑھایا تھا۔ رشب نے بھی اس بیچ روحانی کو بالکل بھی پریشان نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا ان سب کی وجہ سے روحانی کی پڑھائی پر اثر پڑے۔ صبح کے 8 بجے روحانی مرر کے سامنے کھڑی ہو کر ریڈی ہو رہی تھی۔ وہیں رشب شاور لے رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جم سے آیا تھا۔ روحانی کا پیپر 11 بجے تھا، اس لیے وہ کوئی جلد بازی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے پنک کلر کی لانگ کرتی اور اس کے ساتھ جینس پہنا تھا۔ یہ ڈریس اس کے لیے تیجس نے پسند کی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کا بن بنایا ہوا تھا اور بالوں کی کچھ لٹیں اس نے اپنے چہرے پر چھوڑ رکھی تھی اور بیچ سے اس نے مانگ نکالی تھی جس میں وہ رشب کے نام کا سندور لگا رہی تھی۔ وہ جب پوری طرح سے ریڈی ہو جاتی ہے تب واش روم سے رشب باہر آتا ہے۔ روحانی پلٹ کر رشب کو دیکھتی ہے۔ اس وقت رشب نے اپنی کمر پر ایک ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ رشب کو دیکھ کر روحانی اس کے پاس آتی ہے تو رشب اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹاول روحانی کو دے دیتا ہے اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ روحانی اس کے پاس آ کر اس کے بال سکھانے لگتی ہے۔ تبھی رشب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بیوی، تم سارا سامان رکھ لیا؟ روحانی نے اس کے بال پوچھتے ہوئے کہا، میرا سامان ریحان بھائی نے رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر رشب نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور اس کے فورہیڈ پر کس کرتے ہوئے بولا، تم نیچے جاؤ اور ناشتہ کرو، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر روحانی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہ روم سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد رشب نے بیڈ پر رکھے اپنے کپڑے پہنے اور ریڈی ہونے لگا۔ وہیں روحانی جیسے ہی نیچے آئی تو ساتوک نے اس کے لیے پلیٹ میں ناشتہ لگاتے ہوئے کہا، بھابھی اچھے سے ناشتہ کریے تاکہ آپ کے دماغ میں سارے کوشچن کے آنسر آ جائے۔ اس کی بات سن کر روحانی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے دیور جی، لیکن پہلے انہیں آنے دیجیے۔ تبھی تیجس اس کے لیے کچن سے بنانا شیک لاتے ہوئے بولا، ارے بھابھی آپ کے وہ تو آ جائیں گے، پہلے آپ اپنا ناشتہ کریے۔ اسے کچن سے آتے دیکھ کر روحانی نے کہا، آپ کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تیجس نے بنانا شیک ٹیبل پر رکھا اور روحانی کے گال پر کس کرتے ہوئے بولا، بھابھی میں تو صرف یہ شیک لینے گیا تھا، میں نے کچن میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تیجس نے جیسے ہی یہ کہا کسی نے تیجس کو روحانی سے دور کیا اور بولا، میری بیوی سے دور رہ کر بھی تو تم بات کر سکتے ہو نا۔ رشب کے اچانک کھینچنے پر تیجس اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولا، وہ آپ کی بیوی ہے تو وہ میری بھی بھابھی ہے نا۔ رشب نے کہا، بھابھی ہے تو کیا اس سے چپکو گی؟ اس سے چپکنے کا، اسے کس کرنے کا، یہاں تک کہ اسے کھانے کا حق صرف میرا ہے، سمجھے تم؟ اس کی بات سن کر ساتوک، تیجس، اوجس حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کنشک کہاں گیا ہے؟ کیا اسے سچ میں کسی نے کڈنیپ کیا ہے؟ وہیں بیچاری روحانی
وہ تو اپنے بےشرم پتی سے اب تنگ آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا۔ اس کا پتی پتہ نہیں پچھلے ایک ہفتے سے اسے کیا ہو گیا تھا، جو جب دیکھو تب بے شرمی جیسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ روحانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی نظریں جھکائے چپ چاپ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی رشبھ نے اس کے گال کو اپنے رومال سے صاف کیا اور جہاں ابھی تیجس نے اسے کس کیا تھا اس جگہ پر اس نے روحانی کو کس کر لیا اور تیجس کو گھورتے ہوئے بولا، یہ میری ہے، سمجھا؟ نہیں، روحانی کی آنکھیں تو باہر آ جاتی ہیں۔ وہ رشبھ کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہیں رشبھ روحانی کو اگنور کر کے ڈیول اسمائل کرتے ہوئے تیجس کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی تیجس نے اوجس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس ڈیول کو آج کیا ہو گیا ہے؟ بچوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر اوجس نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ ابھی تیجس اور رشبھ میں ایک دوسرے کو گھورنے کی جنگ چھڑ رہی تھی کہ تبھی ریحان تیزی سے نیچے آیا اور رشبھ کے کان میں کچھ کہہ کر ایک نظر روحانی کو دیکھتے ہوئے بولا، آل دا بیسٹ پرنسس۔ اس کی بات سن کر روحانی نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو بھائی۔ تبھی ریحان نے اوجس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ۔ ریحان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اوجس کچھ نہیں کہا اور روحانی کو گڈ وشز دے کر ریحان کے پیچھے چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد رشبھ نے روحانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیوی تم جلدی سے ناشتہ کرو، 9:30 ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر روحانی ناشتہ کرنے لگی تو رشبھ ڈائننگ ایریا سے نکل کر لیونگ ہال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے کچھ نہ کھاتے دیکھ کر روحانی نے تیجس اور ساتوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ناشتہ نہیں کر رہے؟ ساتوک، جس نے رشبھ کے بھاؤ نوٹس کر لیے تھے، اس نے روحانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی آپ ناشتہ کریے، میں بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لیونگ ہال کی طرف چلا گیا۔ روحانی کو ناشتہ نہ کرتے دیکھ کر تیجس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی سب ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کریے، برو کو کبھی کبھی مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس کی بات سن کر روحانی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تو تیجس نے ہنستے ہوئے کہا، مذاق کر رہا تھا۔ روحانی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اپنے بڑے بھائی کو ایسے بولتے ہیں؟ آپ جانتے ہو وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، دن رات آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں وہ۔ اس کی بات سن کر تیجس کی آنکھوں کے سامنے کچھ پرانی درد بھری یادیں آ جاتی ہیں، جنہیں یاد کر کے اس نے دھیرے سے کہا، جانتا ہوں آج ہم جو ہے انہی کی بدولت ہے۔ اس کی دھیمی آواز روحانی ٹھیک سے سن نہیں پاتی ہے۔ اس نے تیجس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ اس کی آواز سن کر تیجس ایک دم سے اپنے ہوش میں آیا اور روحانی کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں کچھ بھی نہیں بھابھی، میں اب سے برو کو کچھ غلط نہیں بولوں گا۔ اس کی بات سن کر روحانی نے کہا، ٹھیک ہے۔ ادھر رشبھ لیونگ ہال میں گھومتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے فیس پر اس وقت پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ تبھی ساتوک اس کے پاس آیا اور وہ جیسے ہی کچھ کہنے کو ہوتا ہے کہ تبھی رشبھ غصے میں فون پر بولا، یو بلڈی لوزر، مجھے تمہاری فالتو کی بکواس نہیں سننی۔ نک کہاں ہے، کیسا ہے، 1 گھنٹے میں مجھے پتہ چل جانا چاہیے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جیسے ہی ساتوک رشبھ کی بات سنتا ہے تو وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے۔ تبھی رشبھ پیچھے پلٹا۔ اس نے پیچھے ساتوک کو دیکھا تو وہ ایک دم حیران ہو گیا۔ اس نے جلدی سے فون کٹ کیا اور ساتوک کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی میری بات؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا
کہ ساتوک نے کہا، نک بھائی کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ نے تو انہیں کسی پروجیکٹ کے لیے ممبئی بھیجا تھا نا، پھر آپ انہیں ڈھونڈنے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ریحان کنشک کو بچا پائے گا؟ آخر کس نے کڈنیپ کیا ہے کنشک کو؟ اس کی بات سن کر رشبھ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ پروجیکٹ کے سلسلے میں ممبئی گیا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ریحان کو نک کے ساتھ گئے گارڈز نے فون کر کے بتایا کہ نک کل رات سے مسنگ ہے، پر تم ٹینشن مت لو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ریحان اور اوجس ممبئی کے لیے نکل گئے ہیں۔ ساتوک جیسے ہی کنشک کے مسنگ ہونے کی خبر سنتا ہے تو اس کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ گرنے لگتا ہے کہ تبھی رشبھ نے اسے صوفے پر بیٹھاتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ مت، ریحان ڈھونڈ لے گا اسے۔ ساتوک نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے بھی ممبئی جانا ہے بھائی، مجھے نک بھائی کو ڈھونڈنا ہے، اگر انہیں کچھ۔ رشبھ نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے، اب تم شانت رہو۔ آج تمہاری بھابھی کا پیپر ہے، اسے ان سب کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر ساتوک نے خود کو شانت کرتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو رشبھ اپنے پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بولا، تم اپنی بھابھی کو سینٹر چھوڑ کر آؤ، میں نک کے بارے میں پتہ لگاتا ہوں۔ ساتوک نے کہا، نہیں بھائی، بھابھی کا آج ایگزام ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، تب تک میں کچھ کرتا ہوں، آپ پلیز ان کے ساتھ جائیے۔ رشبھ نے ہاں میں اپنا سر ہلایا، تبھی وہاں تیجس اور روحانی آ جاتے ہیں۔ رشبھ نے روحانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے جاتے ہوئے بولا، چلو بیوی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کار میں بیٹھا ریحان کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے اپنی ڈارک آواز میں بولا، مجھے آدھے گھنٹے میں نک کی لائیو لوکیشن چاہیے، کل رات کو اس کا ڈنر کس کے ساتھ تھا، ان سب کا نام چاہیے، اور ہوٹل میں کون اسٹاف تھا، کون اس کے آس پاس گیا تھا، سب کی انفارمیشن مجھے آدھے گھنٹے میں چاہیے۔ اگر آدھے گھنٹے میں 1 منٹ بھی زیادہ ہوا تو خود کو شوٹ کر لینا، نہیں تو اگر میں نے کیا تو کیا ہوگا تم اچھے سے جانتے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا۔ اس وقت ریحان کے فیس پر ماسک لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ اوجس بھی تھا، اوجس کے فیس پر بھی ماسک لگا ہوا تھا۔ تبھی اوجس نے اپنے ٹیپ میں دیکھتے ہوئے کہا، بھائی نک برو کی ڈنر میٹنگ رات کے 9 بجے تھی اور رات کی 11 بجے تک چلی، 10 بجے تک برو سب کے ساتھ تھے، لیکن 10 بجے بعد وہ غائب ہو گئے، اس کا مطلب ہے نک برو کو ہوٹل سے کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ریحان نے کہا، پتہ نہیں کڈنیپ کیا ہے یا پھر کسی نے اسے پھنسانے کے لیے جال بچھایا ہے۔ اس کی بات سن کر اوجس نے کہا، یو مین 1 نائٹ اسٹینڈ ود گرل؟ اس کی بات سن کر ریحان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد ان کی کار ایئرپورٹ کے باہر آ کر رکتی ہے، وہ دونوں کار سے باہر آئے اور سیدھا ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد ایگزام سینٹر، دوپہر کے 2:30 بجے روحانی کا پیپر ختم ہوتا ہے، وہ ایگزام سینٹر سے باہر آتی ہے، تبھی ایک لڑکی اس سے ٹکرا جاتی ہے اور اس لڑکی کا سارا سامان نیچے گر جاتا ہے۔ روحانی نے اس لڑکی کا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، آئی ایم سو سوری، میرا دھیان نہیں تھا۔ اس لڑکی نے بھی اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، غلطی میری ہی تھی، میں سامنے دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر روحانی نے اس کا سامان اٹھا کر اسے دیا تو اس لڑکی نے اپنا سامان بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، کیا تم بھی یہاں ایگزام دینے آئی تھی؟ روحانی نے کہا، جی ہاں۔ تو اس لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بائی دا وے آئی ایم آروہی،
روحانی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہیلو، میرا نام روحانی اوبروئی ہے۔ اس کا نام سن کر اور اس کے مانگ میں سندور دیکھ کر آروہی نے کہا، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ روحانی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور پھر وہ دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگی۔ تبھی روحانی نے آروہی کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تو ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ آروہی نے کہا، ضرور، فی الحال میں چلتی ہوں، تم کہو تو میں تمہیں۔ روحانی نے کہا، نہیں نہیں، تھینک یو، وہ میرے دیور جی جو لینے آنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ آروہی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں۔ اس کی بات پر روحانی نے بھی ہاں کہا تو آروہی اسے بائے بول کر جانے لگی۔ روحانی آروہی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے سامنے ایک بلیک کلر کی اسکارپیو آ کر رکتی ہے اور 3-4 لوگ اس اسکارپیو سے باہر آتے ہیں۔ وہ جلدی سے روحانی کو کار کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ روحانی چلانے لگتی ہے۔ آروہی جو کچھ دوری پر ہی تھی، جیسے ہی وہ روحانی کی چیخ سنتی ہے تو وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اسکارپیو کی طرف آتی ہے، لیکن وہ کار تک پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی وہ کار روحانی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب رشبھ کو آروہی کے کڈنیپ ہونے کے بارے میں پتہ چلے گا؟ تبھی تیجس کی کار ایگزام سینٹر کے باہر آ کر رکی۔ وہ کار سے باہر آیا اور ایگزام سینٹر کے اندر دیکھنے لگی۔ ایگزام سینٹر سے سارے اسٹوڈینٹ باہر آ رہے تھے۔ تیجس روحانی کو دیکھ رہا تھا، لیکن روحانی اسے باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب تک دوپہر کے 3 بج گئے تھے اور اب تک سارے اسٹوڈینٹ باہر آ گئے تھے۔ تیجس نے اپنی واچ میں ٹائم دیکھا اور پھر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے لگ بھگ سارے ایگزام روم میں روحانی کو دیکھ لیا تھا، لیکن روحانی اسے کہیں نہیں ملی۔ اب تیجس کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑ گئے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے روحانی کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ واپس باہر آیا اور روحانی کو دیکھنے لگا، لیکن روحانی اسے کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ اب تیجس پریشان ہو گیا۔ اس نے خود اب کے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے کہا، بھابھی کہاں گئی؟ بھائی نے تو کہا تھا بھابھی کا پیپر 2:30 بجے ہو جائے گا، لیکن اب بھابھی یہاں تو ہے ہی نہیں، کہاں چلی گئی ہے وہ؟ یہ کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک سائڈ میں لگی چھوٹی سی چائے کی اسٹال پر جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ جلدی سے اس اسٹال پر آیا تو چائے والے نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی سر، بتائیے آپ کو کون سی چائے بناؤ، مسالہ چائے یا پھر سمپل چائے؟ تیجس نے کہا، مجھے کوئی چائے نہیں چاہیے، آپ یہ بتائیے آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنے فون میں روحانی کی فوٹو اس چائے والے کو دکھائی تو وہ چائے والا روحانی کی فوٹو دیکھنے لگا۔ تیجس نے کہا، یہ میری بھابھی ہے، ان کا آج یہاں ایگزام تھا، میں انہیں لینے آیا ہوں، لیکن یہ مجھے کہیں نہیں مل رہی، پلیز ٹھیک سے دیکھ کر بتائیے آپ نے انہیں کہیں دیکھا کیا؟ اس کی بات سن کر وہ چائے والا اسے دیکھتا ہے اور پھر روحانی کی فوٹو کو دھیان سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں سر، یاد آیا، یہ آدھے گھنٹے پہلے یہاں کسی کا انتظار کر رہی تھی، شاید یہ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن پھر ایک کالے کلر کی کار ان کے سامنے آ کر رکی۔ مجھے لگا وہ کار ان کی ہے، کیونکہ اندر سے کسی نے ان کا ہاتھ کھینچا تھا اور پھر وہ کار یہاں سے نکل گئی۔ اس چائے والے کی بات سن کر تیجس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کون تھے وہ لوگ؟ آپ نے دیکھا انہیں؟ اس چائے والے نے کہا،
معاف کیجیے گا سر، میں انہیں نہیں جانتا۔ اس کی بات سن کر تیجس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پریشان ہوتے ہوئے خود سے بولا، بھابھی کو کون لے کر جا سکتا ہے؟ یہاں تو بھابھی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ان کی آئیڈینٹی پتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے واپس اس چائے والے کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا سنیے، وہ کار کیسی تھی؟ اس چائے والے نے معافی مانگتے ہوئے کہا، سر میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے گاڑیوں کی بالکل بھی جانکاری نہیں ہے، مجھے جتنا پتا تھا میں نے وہ سب آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر تیجس نے اسے تھینکس کہا اور وہاں سے نکل کر اپنے کار کے پاس آ گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی آروہی اور کیوں آئی ہے یہ لڑکی روحانی کے پاس؟ اس کے چہرے پر ڈر، گھبراہٹ، پریشانی کے بھاؤ دکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا فون نکالا، اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے رشب کو کال کیا۔ رشب جو ابھی فورن کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، میٹنگ کی وجہ سے ہی وہ روحانی کو لینے نہیں جا پایا تھا، اس لیے اس نے تیجس کو روحانی کو لینے کے لیے بھیج دیا تھا، کیونکہ اس کے کلائنٹ آج ہی واپس جا رہے تھے، اس لیے ایمرجنسی میں اسے آج کی میٹنگ کرنی پڑی۔ ابھی وہ میٹنگ ہال میں بیٹھا تھا کہ تبھی اس کا فون وائبریٹ ہوا، جسے سن کر میٹنگ روم میں بیٹھے سبھی لوگ رشب کی طرف دیکھنے لگے۔ رشب اپنے فون کی طرف دیکھتا ہے جس کی اسکرین پر تیج نام فلیش ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور سب کو اگنور کر کے چیئر سے اٹھ کر مرر وال کے سامنے جا کر فون پک کیا، اور وہ جیسے ہی فون پک کرتا ہے اسے دوسری طرف سے رشب کی گھبرائی آواز آتی ہے، برو بھابھی نہیں مل رہی ہے، شی از کڈنیپ۔ اس کی بات سن کر رشب نے کہا، واٹ ربیش، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تیجس نے کہا، برو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پورے سینٹر میں دیکھ لیا، بھابھی کہیں نہیں ہے۔ ایک چائے والے سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا ایک بلیک کلر کی کار آئی اور وہ بھابھی کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ تیجس نے جیسے ہی اپنی بات کہی دوسری طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ تیجس اپنے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھتا ہے تو اب تک فون کٹ چکا تھا، جسے دیکھ کر اس کا پورا شریر ڈر سے کانپنے لگتا ہے۔ ادھر رشب میٹنگ ہال میں بیٹھے فورن کلائنٹ کو اپنی کولڈ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میٹنگ از اوور۔ اتنا کہہ کر وہ تیز قدموں سے میٹنگ ہال سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہیں تیجس ابھی بھی ایگزام سینٹر کے باہر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، اسے روحانی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روحانی کو کہاں ڈھونڈے، اس کے پاس کچھ کلو نہیں تھی، وہ ٹینشن سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایگزام سینٹر کے باہر مین گیٹ پر لگے کیمرے پر جاتی ہے، جسے دیکھ کر اس نے خود سے کہا، میں نے اسے پہلے نوٹس کیوں نہیں کیا؟ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے ایگزام سینٹر کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں کے کمپیوٹر روم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس روم میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تیجس اس کے پاس گیا اور بولا، مجھے جلدی سے جلدی 2:30 سے 3 بجے کے بیچ ایگزام سینٹر کے باہر کی ساری فوٹوز دیکھنی ہے۔ اس کی بات سن کر اس آدمی نے کہا، لیکن آپ ہے کون اور آپ اسے اندر؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی تیجس نے اپنی گن نکالی اور اس آدمی کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے بولا، جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ ابھی تمہارا بھیجا اڑا دوں گا، مجھے ولن بننے پر مجبور مت کرو۔ اس کی حرکت پر اس آدمی نے ڈرتے ہوئے کہا، اوکے سر، میں چیک کرتا ہوں، پلیز
आप गन नीचे करिए। तेजस ने उसे सर्द नजरों से देखते हुए कहा। जल्दी से करो। वो आदमी फुटेज चलाने लगता है। इधर दूसरी तरफ एक पुरानी फैक्ट्री जो सालों से बंद पड़ी थी। वहाँ के एक रूम में एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। तभी एक लड़का जिसकी उम्र 27-28 साल होगी, वो उस रूम में आया। उसने अपने सारे आदमियों की तरफ देखा और फिर नीचे बेहोश पड़ी लड़की को देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार मेरी तितली मेरे हाथ लग गई। वो लड़का किसी अमीर घर का लग रहा था। उस लड़के ने अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, चल हटा रे इसके चेहरे से ये कपड़ा, जरा मैं भी तो देखूं मुझसे दूर होते होते कैसी हो गई है ये। उसकी बात सुनकर एक आदमी आगे आया और नीचे पड़ी लड़की के चेहरे से उसने एक कपड़ा निकाला। वो लड़का जैसे ही उस लड़की को देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। अपने बॉस के चेहरे के बदले भाव देखकर उस आदमी ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, सॉरी बॉस, लेकिन ये लड़की बहुत झटपटा रही थी, इसलिए मुझे इसे बेहोश करना पड़ा। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके बॉस ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उस लड़के के तो कान सुन्न हो गए और उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। तभी उसके बॉस उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दांत पीसते हुए बोला, साले, तुझे मेरी तितली को उठाने के लिए कहा था, तो ये किसकी तितली उठा लाया? अपने बॉस की बात सुनकर वो लड़का हैरानी से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, विक्रम भाई, आप ही ने तो कहा था पिंक कुर्ती वाली लड़की जो सबसे खूबसूरत है उसे उठा लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या ऋषभ कभी अपनी सच्चाई बताएगा रूहानी को? क्या रूहानी जान पाएगी ऋषभ का सच? उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारा और बोला, अरे अकल के अंधे, मैंने अपनी वाली की बात की थी। साले तुझे दिख नहीं रहा? इसकी मांग में सिंदूर लगा है। ये किसी और की मेहरारू है। अभी मेरी तितली की मुझसे शादी नहीं हुई है। वो लड़का जिसका नाम मोंटी था, उसने अपने गाल सहलाते हुए कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? आपने जैसा कहा हम उसी को उठा लाए। पहले कहते ना भाभी की अभी शादी नहीं हुई है, तो हम चेक कर लेते सिंदूर लगा है या नहीं। उसकी बात सुनकर विक्रम उसे घूरने लगा और फिर अपना हाथ घुमाते हुए बोला, अबे साले, इसका पति इसके किडनैप होने के बाद कंप्लेन करेगा तो कौन सा तूफान लेकर आ गया रे। उसकी बात सुनकर मोंटी उस लड़की को देखता है जो कोई और नहीं, रूहानी थी। उसे देखकर मोंटी ने अपने मन में कहा, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। कहीं इसके साथ वाली तो भाभी नहीं थी? उन्होंने भी तो शायद पिंक कलर पहना हुआ था। मोंटी अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उस रूम का डोर ओपन होता है। मोंटी और विक्रम पलटकर डोर की तरफ देखते हैं जहाँ पर आरोही खड़ी थी। आरोही को देखकर विक्रम की आंखों में चमक आ जाती है। तभी मोंटी ने खुश होते हुए कहा, भाई, पिंक कपड़े और दूध की तरह गोरी, भाभी आ गई। उसकी बात सुनकर विक्रम ने आरोही के पास जाते हुए कहा, तितली, तुम आ गई। वो जैसे ही आरोही के पास जाता है, आरोही खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। तो विक्रम ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और आरोही को देखते हुए बोला, तितली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? उसकी बात सुनकर आरोही ने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ मारे और दांत पीसते हुए बोली, एक थप्पड़ नहीं, तुम्हें 4 थप्पड़ मारूंगी। क्या कर लोगे तुम?
आरोही के थप्पड़ मारने से विक्रम के गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। वहीं मोंटी ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और बड़ी बड़ी आंखों से वो आरोही को देख रहा था। तभी विक्रम ने गुस्से से आरोही के बाल पकड़े और उसे अपने पास खींचकर दांत पीसते हुए बोला, तितली, अगर तुम मेरा प्यार ना होती तो सच कह रहा हूँ, अभी के अभी तुम्हारे हाथ काट देता। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसके बाल उसके हाथ से छुड़वाए और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। विक्रम उसे देखने लगा तो आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर विक्रम ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर विक्रम अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। उसे अब गुस्सा आ रहा था। तभी आरोही रूहानी को देखते हुए उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, रूहानी, उठो, तुम ठीक तो हो? तभी विक्रम आरोही के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। उसके हाथ पकड़ने से आरोही सिर घुमाकर पहले विक्रम के हाथ को देखती है और फिर विक्रम को देखते हुए सर्द आवाज में बोली, हाथ छोड़ो मेरा। उसकी सर्द आवाज सुनकर विक्रम डर जाता है और वो आरोही के हाथ को झट से छोड़ देता है। तभी आरोही अपने गले में अजीब तरीके से हाथ घुमाने लगती है। उसे देखकर विक्रम 2 कदम पीछे होते हुए बोला, देखा आरू, मैं तुमसे बहुत प्यार। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी आरोही ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप। उसकी तेज आवाज सुनकर विक्रम एकदम से चुप हो जाता है। तभी आरोही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, दोबारा से मेरे सामने अपनी फालतू की बकवास मत करना, समझे तुम? उसकी बात सुनकर विक्रम ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आरोही की नजर रूहानी पर जाती है, जिसे होश आ रहा था। रूहानी को देखकर आरोही ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि इसका पति तुम्हें जिंदा यहीं दफन कर दे। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर आरोही अपने फोरहेड को 2 उंगलियों से रब करने लगती है। इधर दूसरी तरफ ऋषभ तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। वहीं तेजस भी सीसीटीवी फुटेज देखकर सेंटर से निकल चुका था। उसने ऋषभ को स्कॉर्पियो की फोटो और उसका नंबर सेंड कर दिया था, जिसके बारे में ऋषभ ने अपने आदमियों को पता लगाने के लिए कह दिया था। और अब तक उनको पता चल चुका था कि रूहानी कहाँ है। तेजस और ऋषभ उसी पुरानी फैक्ट्री की तरफ ही जा रहे थे। ऋषभ अकेला था और तेजस ने अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था। इस वक्त ऋषभ के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। लखनऊ में जहां तेजस और ऋषभ रूहानी को ढूंढ रहे थे, वहीं इधर मुंबई में ओजस और रेहान कनिष्क को ढूंढने के लिए पहुंच चुके थे और दोनों अभी उसी होटल में थे जहां पिछली रात कनिष्क डिनर करने के लिए आया था। रेहान ओजस के साथ अभी एक रूम में बैठा हुआ था। इस वक्त उसके फेस पर कोई भाव नहीं थी। वहीं ओजस अपने टैब में होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। सारी फुटेज देखने के बाद उसने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, निक भाई यहाँ से वॉशरूम की तरफ गए थे और उसके बाद वो वापस नहीं आए। उसकी बात सुनकर रेहान ने कहा, यहाँ के सारे वॉशरूम चेक करवाओ और जो बंद है उन्हें भी चेक करो। उसकी बात पर ओजस ने हाँ में अपना सिर हिलाया
اور وہ روم سے باہر نکل گیا۔ وہیں ریحان اس کے جانے کے بعد عجیب طریقے سے اپنے گلے میں ہاتھ گھمانے لگا۔ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سگریٹ کو جلا کر اس کی کش بھرنے لگا۔ ابھی اس نے سگریٹ کے 2 سے 3 کش لیے ہی تھے کہ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ساتوک اور ریحان کو کبھی صحیح لائف پارٹنر مل پائے گی یا پھر انہیں ملیں گے دھوکے؟ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور فون ریسیو کر کے اپنے کان پر لگایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، باس، پلازما ہوٹل، روم نمبر 404۔ اتنا سن کر ریحان نے فون کٹ کر دیا۔ اس نے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے صوفے سے اپنا سر ٹکایا اور عجیب طرح سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اتنی خطرناک تھی کہ وہ پورے روم میں گونج رہی تھی، اور اگر ابھی کوئی اس کی خطرناک ہنسی کو سن لیتا تو وہ ڈر جاتا۔ ہنستے ہنستے ریحان ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے اور صوفے سے اٹھ کر اپنے گلے میں ہاتھ گھماتے ہوئے ڈراؤنی آواز میں بولا، بہت اڑ لیا تم نے، اب زمین پر گرنے کی باری ہے۔ ادھر لکھنؤ رشب اور تیجس فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں جہاں روحانی کو رکھا ہوا تھا۔ رشب کار سے باہر آیا اور سیدھا اندر جا کر روحانی کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نے روحانی کو آواز لگاتے ہوئے کہا، بیوی تم کہاں ہو؟ وہ روحانی کو ڈھونڈتے ہوئے اوپر جا رہا تھا۔ وہیں وکرم اور مونٹی جیسے ہی رشب کی آواز سنتے ہیں تو وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں۔ تبھی آروہی نے بنا بھاؤ کے وکرم کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ آ گئے، میں نے کہا تھا نا تم سے، چلے جاؤ یہاں سے، لیکن تم نہیں مانی۔ لگتا ہے تمہارے جینے کی اچھا اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے تو ابھی یہاں کھڑے ہو۔ اس کی بات سن کر وکرم نے کہا، تتلی تم کتنی مطلبی ہو، تم جانتی ہو میں نے اسے کڈنیپ نہیں کروایا ہے، بلکہ اس مونٹی نے تمہیں سمجھ کر اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا۔ اس کی بات سن کر آروہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا میں نے کہا تھا تم سے کہ تم مجھے کڈنیپ کرو؟ اب غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ اس لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے جرم میں شاید اب تم لمبے ٹائم تک اندر رہو گے۔ اس کی بات سن کر وکرم ڈرنے لگا۔ اسے ڈرتے دیکھ کر آروہی نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، فالتو کی بکواس کرنا چھوڑو اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کا پتی یہاں آ جائے اور تمہیں اسی فیکٹری میں زندہ دفن کر دے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر وکرم نے مونٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل رہے یہاں سے، اگر میں زندہ رہا تو اپنی تتلی کو دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر مونٹی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ جانے سے پہلے وکرم نے آروہی کی طرف انگلی پوائنٹ کرتے ہوئے کہا، تتلی تم یاد رکھنا تم صرف میری ہو اور میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ ابھی جا رہا ہوں لیکن دوبارہ آؤں گا۔ اس کی بات کو آروہی نے پوری طرح سے اگنور کیا اور روحانی کی طرف چلی گئی۔ اس کے اگنور کرنے پر وکرم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس لی اور آروہی کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وکرم کو جاتے دیکھ کر آروہی نے مسکراتے ہوئے کہا، آروہی اب کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی اسے قید کر پائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈور کی طرف دیکھتی ہے اور پھر روحانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سوری، میں تمہیں ٹھیک سے جانتی نہیں، لیکن تمہارا فائدہ اٹھا کر میں اپنی زندگی کی کچھ دن جینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ اتنا کہہ کر وہ روم میں
ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک کانچ کے ٹکڑے پر جاتی ہے۔ اس نے جلدی سے وہ کانچ اٹھایا اور روحانی کی کلائی میں اس نے کانچ سے ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا، جس سے روحانی کے منہ سے ایک آہ نکل گئی۔ تبھی آروہی نے روحانی کو دیکھتے ہوئے کہا، سول۔ پھر اس نے ایک نظر کانچ کو دیکھا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھ دیا اور اسے زور سے کھینچا، جس سے اس کے ہاتھ پر بھی ایک گہرا کٹ لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون آنے لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو روحانی کی کلائی پر رکھ دیا، جس سے روحانی کی کلائی خون سے سن جاتی ہے۔ اتنے خون کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارا خون روحانی کی کلائی سے نکلا ہو۔ تبھی آروہی روحانی کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تھینک یو۔